वो फरवरी की एक सर्द सुबह थी। 3 दिन से सूरज बादलों की ओट में छुपा बैठा था। आज सुबह भी सूरज सुरमई बादलों के हिसार में था। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी सुरमई बादल छलक जाएंगे। शहर से बाहर एक नई कॉलोनी में एक घर की तामीर करते हुए मजदूरों को खुदाई के दरमियान इंसानी ढांचा मिला तो पुलिस को इत्तला कर दी गई। इंस्पेक्टर जुनेद आलम, सब इंस्पेक्टर हम्माद और चंद मातहतों के साथ पैराडाइज कॉलोनी पहुंचा और फौरन मामले की छानबीन शुरू कर दी। इन्हें ढांचे के साथ एक कारतूस, 2 कारतूस के होल, दिल की धड़कन कंट्रोल करने वाला एक पेस मेकर, एक लॉकेट जिसका पेंडेंट दिल की शक्ल का था और मकतूल के लिबास की बाक़ियात मिली। ढांचे के पास कोई भी पर्स या ऐसा कागज नहीं था जिससे उसकी शनाख्त की जा सकती। इंस्पेक्टर जुनेद ने ढांचे और बाकी अशिया पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब में डॉक्टर जिब्रान के पास भिजवा दी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। पैराडाइज कॉलोनी से मिला इंसानी ढांचा इस वक्त फॉरेंसिक लैब में स्ट्रेचर पर मौजूद था। कमरे में फॉरेंसिक ट्रेनी नौरीन जमाल और सीनियर डॉक्टर जिब्रान खान सफ़ेद एप्रन और सर पर प्लास्टिक कैप पहने हुए पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार थे। सर, मेरे सामने पहले एक ढांचे का पोस्टमार्टम हो रहा है, नौरीन ने डॉक्टर जिब्रान की तरफ देखकर कहा। वो MBBS की तालिबा थी और हाउस जॉब के सिलसिले में फॉरेंसिक लैब में काम कर रही थी। चलो, अच्छी बात है। तुम इसे बेज़बान मत समझना। आज तुम्हारे सामने ढांचे की ज़बान खुलवाते हैं। देखना, अभी कुछ ही देर में ये सब बता देगा। डॉक्टर जिब्रान मुस्कुराते हुए बोले, क्या वाकई आप पता लगाएंगे कि ढांचा किसका है? मरते वक्त क्या उम्र थी, कैसे मरा और कितने साल पहले मरा? नौरीन पै दर पै कई सवाल करती गई। हाँ, फॉरेंसिक साइंस और काम ही क्या है, वो मुर्दों और ढांचों से सब उगलवा लेती है। डॉक्टर जिब्रान ने जवाब दिया और ढांचे को गौर से देखने लगे। नौरीन, सबसे पहले तो ये जान लो, ये ढांचा एक मर्द का है। डॉक्टर जिब्रान बोले, आपको कैसे पता चला? कूल्हे की हड्डियों को देखकर पता चल जाता है कि ढांचा मर्द का है या औरत का। दांतों और जबड़ों को देखकर हम उसकी उम्र का पता चला सकते हैं। डॉक्टर जिब्रान अब ढांचे के दांतों और जबड़े को गौर से देख रहे थे। तो मरते वक्त क्या उम्र होगी? यही कोई 35 के आसपास। और मौत कैसे हुई? मौत सीने में गोली लगने से हुई। गोली इसके सीने में लगी जिससे इसकी मौत हो गई। सीने की हड्डी टूटी हुई है। अगर गौर से देखा जाए तो पता चलेगा कि गोली बहुत करीब से चलाई गई थी। दूसरा, हमें ढांचे के करीब से ही गोली और गोली का होल मिला। डॉक्टर जिब्रान ने ढांचे के सीने को देखते हुए कहा और नौरीन को इशारा किया। वो सीने की फोटो लेने लगी। सर, पुलिस को लाश के पास 2 गोलियों के होल मिले हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही गोली मिली जो मकतूल के सीने पर लगी। अब सवाल ये है कि दूसरी गोली कहाँ गई? नौरीन ने कुछ सोचते हुए पूछा। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इतनी सोचने वाली बात नहीं। हो सकता है कातिल का निशाना खता गया हो और गोली आसपास के किसी दरख्त में जा लगी हो। ये भी तो हो सकता है कि दूसरी गोली कातिल को लगी हो लेकिन वो बच निकला हो। नौरीन ने अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ, ये भी मुमकिन है। खैर, इस बारे में बाद में सोचेंगे, अभी हमें पोस्टमार्टम मुकम्मल करना है। डॉक्टर जिब्रान फीता पकड़ते हुए ढांचे का कद नापने लगे। उसका कद तकरीबन 5 फीट 10 इंच था। तो अब तक हमें ये पता चला, एक मर्द जिसकी उम्र 35 से 38 साल के दरमियान थी, सीने में गोली लगने से मर गया और इसका कद 5 फीट 10 इंच था। नौरीन सर हिलाते हुए बोली, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर जिब्रान ने तायीद की। सर, सबसे मुश्किल सवाल, ये कितने साल पुराना ढांचा है, यानी इसकी मौत कितने साल पहले हुई होगी? हड्डियां देखकर तो लगता है कि ज्यादा पुराना नहीं है, शायद 2 से 2.5 साल पहले इसकी मौत हुई होगी। इसके बाद उन्होंने अपना काम जारी रखा।
ڈھانچے کے پاس سے ملی گولی کا معائنہ کیا گیا۔ دوپہر 3 بجے تک وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بنا چکے تھے۔ اسی وقت انسپکٹر جنید اور سب انسپکٹر حماد لیب میں داخل ہوئے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سب پتہ لگا لیا کہ ڈھانچہ کس کا ہے؟ کب اور کیسے موت ہوئی؟ جنید نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ ڈاکٹر جبران مسکرا دیے اور انہیں ایگزامینیشن روم میں لے آئے۔ وہ سب ڈھانچے کے گرد کھڑے ہو گئے اور ڈاکٹر جبران نے بات کا آغاز کیا۔ یہ ایک مرد کا ڈھانچہ ہے جس کی عمر مرتے وقت 35 سے 38 سال کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کا قتل اسی گولی سے کیا گیا ہے جو آپ کو مٹی میں ملی، یعنی اس کی موت طبعی نہیں تھی، اسے قتل کیا گیا تھا۔ بالکل، یہ قتل ہی کا معاملہ ہے، ورنہ طبعی موت پہ کون کسی کو ایسے جنگل میں دفن کرتا ہے؟ ویسے بھی آپ کو ڈھانچے کے پاس کارتوس بھی تو ملا تھا، اس بات سے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ گولی مقتول کے سینے میں لگی تھی۔ زمین میں دفن رہنے سے گوشت تو ختم ہو گیا، لیکن لوہے کی یہ گولی اپنی اصل حالت میں موجود رہی۔ ہمیں گولیوں کے 2 خول ملے تھے، لیکن دوسری گولی نہیں مل سکی، حماد بولا۔ ہاں، نورین بھی یہی بات کہہ رہی تھی، ہو سکتا ہے پہلی گولی مقتول کو نہ لگ سکی ہو اور اس کی موت دوسری گولی لگنے سے ہوئی ہو، ڈاکٹر جبران بولے۔ ہاں، یہ ممکن ہے۔ اچھا، موت کتنے سال پہلے ہوئی ہوگی؟ جنید نے پوچھا۔ تقریباً 2 سے 2.5 سال پہلے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈھانچے کی شناخت کیسے کی جائے گی؟ آپ کو ڈھانچے کے پاس ملنے والے سامان میں سے کچھ ایسا ملا جس سے ہم اس کی شناخت کر سکیں؟ مقتول دل کا مریض تھا۔ اکثر ایسے مریضوں کے دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرنے کے لیے پیس میکر یا ICD لگایا جاتا ہے۔ آپ خوش قسمت رہے کہ ہمیں ڈھانچے کے پاس ایک پیس میکر ملا۔ اس پیس میکر کے ذریعے ہم اس اسپتال کا پتہ لگا سکتے ہیں جنہوں نے اسے لگایا۔ وہ اپنے ریکارڈ میں دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ یہ پیس میکر کب اور کسے لگایا گیا تھا۔ اس طرح آپ مقتول تک پہنچ جائیں گے اور پھر قاتل کا سراغ لگا سکیں گے۔ ڈاکٹر جبران نے ڈھانچے کے پاس ملا پیس میکر انہیں دکھاتے ہوئے بتایا۔ 2-2.5 سال میں جسم کا گوشت تو ختم ہو گیا، لیکن پیس میکر ویسا ہی رہا۔ خیر، اب یہ کام تو نہیں کر رہا، لیکن اس پہ درج سیریل نمبر سے آپ اسے لگانے والے تک پہنچ سکتے ہیں، نورین نے بتایا۔ انسپکٹر صاحب، ہم نے آپ کی یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے۔ یہ پیس میکر سن فلاور ہاسپٹل میں لگایا گیا ہے، ڈاکٹر جبران نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ارے واہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو کمال کر دکھایا۔ اچھا یہ بتائیں کہ ڈھانچے کے پاس ملی گولی کون سی ہے؟ یہ 38 بور کی پستول کی گولی ہے جو ہمارے ملک میں کافی عام ہے۔ اس گولی سے قاتل تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہے۔ خیر، پہلے مقتول تک پہنچ جائیں، پھر قاتل تک بھی پہنچ جائیں گے، حماد نے کہا۔ ہم اس ڈھانچے کا چہرہ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فورنزک سائنس کسی بھی ڈھانچے کا اصل چہرہ بنا سکتی ہے، نورین نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں، فیس ریکنسٹرکشن کے ذریعے ڈھانچے کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انسان کی شکل بنائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ڈھانچے کا چہرہ تیار کریں، ہم اس کی شناخت کی کھوج میں نکلتے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ لینے کے بعد جنید اور حماد سن فلاور ہاسپٹل گئے اور پیس میکر کی تفصیلات بتا کر سب جان گئے۔ مرنے والے کا نام اکرام حسین تھا، جو گرین روڈ کا رہائشی تھا۔ اگلے 20 منٹ بعد وہ اکرام حسین کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ وہ ایک کنال کا خوبصورت گھر تھا۔ سفید رنگ کی بیرونی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رنگ برنگے پھولوں کی بیلیں خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھیں۔ گھنٹی بجانے پر ایک 25-26 سالہ لڑکے نے دروازہ کھولا۔ کیا یہ اکرام حسین صاحب کا گھر ہے؟ انسپکٹر جمشید نے پوچھا۔ جی ہاں، لیکن وہ تو 2 سال سے لاپتہ ہیں۔ کیا آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ ہاں، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جی آئیں، تشریف لائیں۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے بعد جنید نے نوجوان کو سب تفصیل بتا دی۔ اس کا نام عمران حسین تھا۔
اکرام حسین کی موت کی خبر سن کر وہ رونے لگا۔ گھر کے باقی افراد کو بھی یہ خبر پہنچا دی گئی۔ اکرام بھائی میرے بڑے بھائی ہی نہیں، میرے والد جیسے تھے۔ ہمارے والد کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے کبھی باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ پتہ نہیں کون ان کا دشمن ہے جس نے انہیں مار دیا۔ ہم 2 سال سے انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ 10 نومبر 2021 سے لاپتہ ہیں، عمران نے بتایا۔ عمران، کیا آپ ہمیں اکرام حسین کا موبائل نمبر بتا سکتے ہیں؟ کچھ سوچتے ہوئے جنید نے سوال کیا۔ ہاں، لیکن اب وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ ہمیں ان کا موبائل نمبر اور کچھ مزید تفصیلات بتا دیں، ہم قاتل کا سراغ ضرور لگا لیں گے۔ مزید کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد جنید اور حماد پولیس اسٹیشن واپس چلے گئے۔ حماد، اس عمران حسین پر بھی نظر رکھو، کیا پتہ اسی نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہو۔ جنید نے حماد کو ہدایت دی۔ ٹھیک ہے سر، میں اکرام حسین کے ساتھ ساتھ عمران حسین کا بھی کال ریکارڈ نکلواتا ہوں اور 2 کانسٹیبل اس کی نگرانی پر مامور کر دیتا ہوں، حماد نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اکرام حسین کے ساتھ ساتھ عمران کا موبائل نمبر بھی سائبر سیل میں فاروق کو بھجوا دیا۔ فاروق، ایک نمبر تو اکرام حسین کا ہے، یہ نمبر 2 سال پہلے بند ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی لاسٹ لوکیشن اور بند ہونے سے 3 ماہ پہلے کا کال ریکارڈ چاہیے۔ دوسرا نمبر اس کے چھوٹے بھائی عمران حسین کا ہے، اس کا بھی ریکارڈ نکلواؤ۔ جی انسپیکٹر صاحب، ابھی نکلواتا ہوں، فاروق نے جواب دیا۔ پھر حماد نے ڈاکٹر جبران کو کال ملائی۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی نئی خبر؟ ہاں، ایک اہم سراغ ہاتھ لگا ہے، آپ فورینسک لیب میں آ جائیں۔ 10 منٹ بعد وہ فورینسک لیب میں ڈاکٹر جبران کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈھانچے کا پوسٹ مارٹم تو ہم کر چکے ہیں، رپورٹ بھی آپ تک پہنچ چکی ہے۔ میں نے ڈھانچے کے لباس کا معائنہ کیا، ویسے تو اس کا لباس بھی کافی حد تک خراب ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس پر خون کے نشان ملے۔ پہلے تو میں سمجھا تھا کہ یہ صرف مقتول کا خون ہوگا، لیکن جب فورینسک معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا لباس پر 2 الگ الگ خون کے سیمپل موجود ہیں۔ مقتول کا بلڈ گروپ B نیگیٹو تھا، ہمیں لباس پر O پازیٹیو خون کے بھی ذرات ملے ہیں جو یقیناً قاتل کا خون ہو سکتا ہے۔ زبردست، اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اکرام حسین کا جس سے بھی تعلق تھا ان میں سے O پازیٹیو بلڈ کس کس کا ہے، حماد نے پرجوش انداز میں کہا۔ O پازیٹیو بہت ہی عام بلڈ گروپ ہے، ہر چوتھے آدمی کا یہی بلڈ گروپ ہوتا ہے۔ آپ کو جن پر شک ہو ہم ان کا DNA ٹیسٹ کریں گے، پھر جس کا DNA مقتول کے لباس پر ملے ہوئے خون سے مل گیا سمجھیں وہی آپ کا مجرم ہے۔ ارے واہ، آپ نے تو یہ کیس کافی آسان کر دیا۔ فورینسک سائنس تو ہوتی ہی پولیس کا کام آسان کرنے کے لیے ہے، نورین نے مسکراتے ہوئے حماد کو جواب دیا۔ کیس ریکنسٹرکشن کا کام کہاں تک پہنچا؟ اس میں ابھی کچھ وقت درکار ہے، کل صبح آپ کو فوٹو مل جائے گی۔ لیکن سر، ہمیں پتہ تو چل چکا ہے یہ ڈھانچہ اکرام حسین کا ہے، اب چہرہ بنوانے کا کیا فائدہ؟ حماد نے جنید سے پوچھا۔ تاکہ مکمل طور پہ اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ یہ ڈھانچہ اکرام حسین کا ہی ہے۔ اکرام حسین کے بھائی کو فورینسک لیب بلوائیں گے اور اس کا DNA ٹیسٹ کیا جائے گا اور ڈھانچے کے DNA سے ملا کر دیکھا جائے گا، یہ بھی تصدیق کا ایک ذریعہ ہے، ڈاکٹر جبران بولے۔ ہاں، اکرام حسین غیر شادی شدہ تھا، اس لیے اولاد تو ہے نہیں، اب والدین یا بہن بھائی کا DNA ملا کر ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں کل صبح ان کو بھی بلوا لیتا ہوں، جنید نے کہا۔ شام کے 6 بج رہے تھے اور وہ سب اپنے اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ اگلے دن 11 بجے وہ سب ایک بار پھر فورینسک لیب میں موجود تھے۔ اکرام حسین کا بھائی عمران بھی آ چکا تھا، اس کا DNA ڈھانچے کے DNA سے میچ ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ دونوں سگے بھائی ہیں اور وہ ڈھانچہ اکرام حسین کا ہی ہے۔ فیس ریکنسٹرکشن کے ذریعے بنایا گیا چہرہ بھی اکرام حسین کا ہی تھا، یعنی اب مکمل طور پر تصدیق ہو چکی ہے کہ یہ ڈھانچہ اکرام حسین صاحب کا ہی ہے، ہمیں مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، جنید نے کہا اور عمران کی طرف متوجہ ہوا۔
عمران صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ کون اکرام صاحب کو مار سکتا ہے؟ اکرام بھائی پراپرٹی کا کام کرتے تھے، آپ جانتے ہی ہیں کہ کاروباری حریف تو ہر شخص کے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے بھائی کو بھی ان کے کسی حریف نے قتل کر دیا ہو۔ عمران نے جواب دیا، کوئی نہ کوئی تو ایسا ضرور ہوگا جس سے اکرام صاحب کا جھگڑا ہوا ہو۔ ہاں، کچھ مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک تو ہمارے ہمسائے اختر خان ہمیشہ بھائی سے لڑتے رہتے تھے۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک 5 مرلے کا خالی پلاٹ ہے، وہ پلاٹ بہت سال پہلے بھائی نے خریدا تھا، لیکن بعد میں اختر خان نے کہا کہ یہ پلاٹ ان کی ملکیت ہے، اور بھائی نے جعلی کاغذات بنوا کر پلاٹ ہتھیا لیا۔ اب پلاٹ کا اصل مالک کون ہے، یہ کیس سالوں سے عدالت میں چلتا رہا، اسی وجہ سے دونوں میں جھگڑا بھی ہوتا رہا۔ بھائی کے لاپتہ ہو جانے کے بعد کوئی بھی کیس کی پیروی نہیں کر سکا، اور عدالت نے اختر خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، ورنہ میں اس کیس کی پیروی ضرور کرتا۔ عمران نے تفصیلاً بیان کیا۔ ہاں، یعنی اکرام حسین کی موت سے اختر خان کو فائدہ پہنچا، ہو سکتا ہے اسی نے قتل کیا ہو۔ حماد نے اندازہ لگایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اختر خان ایسا کام کر سکتا ہے؟ جنید نے پوچھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، دولت کا نشہ انسان سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ ہاں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ان کا دشمن؟ ہاں، ان کا بزنس پارٹنر ہارون شاہد، وہ ایک نمبر کا بدماش آدمی ہے۔ شراکت کے معاملے کو لے کر دونوں میں اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ بھائی شراکت داری ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایسا کیوں؟ بھائی کو شک تھا ہارون ان کو دھوکہ دے رہا ہے اور فراڈ کر رہا ہے۔ ایک بار پکڑا بھی گیا تھا، لیکن بھائی نے اسے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اگر بھائی 2-3 ماہ اور زندہ رہتے تو کاروبار الگ کر لیتے، ہو سکتا ہے اسی نے بھائی کو قتل کیا ہو۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، ہم اختر خان اور ہارون شاہد سے ملاقات کریں گے۔ آپ ہمیں ان کا رابطہ نمبر اور پتہ دے دیں، اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ 20 منٹ بعد ہارون شاہد کے دفتر میں اس کے سامنے موجود تھے۔ اس نے سیاہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ ہمیں آپ کے لاپتہ بزنس پارٹنر اکرام حسین کا ڈھانچہ ملا ہے۔ انہیں 2 سال پہلے گولی مار کر قتل کیا گیا اور لاش پیراڈائز کالونی میں دفنا دی گئی۔ جنید نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں، مجھے اس بات کی اطلاع مل چکی ہے، بہت افسوس ہوا۔ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا۔ ہمیں پتہ چلا ہے آپ دونوں میں جھگڑا ہوا تھا۔ آپ پر اکرام حسین نے بے ایمانی اور کمپنی کا پیسہ چرانے کا الزام لگایا تھا۔ جنید نے ہارون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ہارون کے چہرے کی رنگت یکدم تبدیل ہو گئی، مگر وہ سنبھلتے ہوئے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک غلط فہمی تھی جو بعد میں دور ہو گئی تھی۔ ہمارے اکاؤنٹس مینیجر نے غبن کیا اور مجھ پر الزام لگا دیا تھا۔ میں کمپنی کا پارٹنر ہوں، اپنی ہی کمپنی کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے، تو پھر اکرام حسین کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا۔ آپ عمران سے تفتیش کریں یا پھر ان کا ہمسایہ اختر خان۔ مجھے یقین ہے ان دونوں ہی میں سے کوئی ایک اکرام کا قاتل ہوگا۔ شک سے کوئی بھی بری نہیں ہے، ہم سب سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے چند مزید سوال پوچھے اور ہارون شاہد کا موبائل نمبر لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اب ان کا رخ اختر خان کے گھر کی طرف تھا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے تو وہ لان میں بیٹھا دھوپ سینک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ناول تھا۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے ناول سامنے پڑی میز پر رکھا اور بولا، مجھ سے کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مرنے والا مر گیا، مارنے والے نے مار دیا، میرا اس سب سے کچھ لینا دینا نہیں۔ اختر خان کے اس رویے نے جنید کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اختر صاحب، آپ کا دشمن 2 سال پہلے قتل ہو گیا، لیکن آپ ابھی بھی اس سے خار کھائے بیٹھے ہیں۔ وہ ایک نمبر کا فراڈ آدمی تھا۔ میری ہی زمین غیر قانونی طور پر ہتھیا لی،
لیکن آخرکار عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے ہی دیا۔ ہاں، لیکن یہ فیصلہ اکرام حسین کے غائب ہونے کے بعد ہوا۔ گویا اس کی گمشدگی سے آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہو گیا۔ تو آپ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں۔ مجھے اگر اکرام کے ساتھ کچھ کرنا ہوتا تو 10 سال پہلے ہی کر چکا ہوتا، اتنی دیر انتظار نہ کرتا۔ وہ تو جیسے انگارے چبا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ اس عدالتی کارروائی سے تنگ آ گئے ہوں اور سوچا ہو کہ اکرام کو راستے سے ہٹانے ہی میں فائدہ ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ثابت کریں۔ یہ کہہ کر اختر نے میز پر پڑا ہوا ناول اٹھا لیا اور نظریں ناول پر جما دیں۔ ہمیں آپ کا بلڈ سیمپل چاہیے، جنید نے کہا۔ وہ کیوں؟ تفتیش کے سلسلے میں۔ جنید نے حماد کو اشارہ کیا۔ اس نے اختر کے بازو میں سرنج گھسا کر تھوڑا سا خون نکال لیا۔ اس سے پہلے وہ ہارون کا بھی بلڈ سیمپل لے چکے تھے۔ وہ اس کا بزنس پارٹنر ہارون شاہد ہے نا؟ اس سے پوچھ گچھ کی آپ نے؟ اختر خان نے پوچھا۔ آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسی نے قتل کیا ہوگا۔ اکرام نے ایک بار بتایا تھا مجھے۔ وہ بھی اکرام کی طرح فراڈیا ہے۔ ہماری تفتیش جاری ہے۔ پھر انہوں نے مزید چند سوال پوچھے۔ اس کا موبائل نمبر لے کر گھر سے باہر نکل آئے۔ باہر نکل کر انہوں نے دیکھا کہ اکرام حسین کے گھر کے باہر کافی لوگ کھڑے تھے۔ اس کی موت کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ وہ فی الحال اکرام کے گھر والوں کو دوبارہ تنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے واپس تھانے چلے گئے۔ سر، یہ تینوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ ہاں، کہیں ایسا نہ ہو قاتل کوئی چوتھا شخص ہی ہو، جنید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جنید نے سائبر سیل میں فاروق کو اس کیس سے جڑے چند افراد کے موبائل نمبر اور دیے اور سراغ لگانے کی ہدایت دی، اور ڈاکٹر جبران کو بلڈ سیمپل بھجوا دیے تاکہ وہ فورنسک سائنس کے تحت قاتل کا سراغ لگا سکیں۔ 2 گھنٹے بعد وہ سائبر سیل میں موجود تھے۔ سر، عمران کے کال ریکارڈ سے ایک بات سامنے آئی ہے۔ عمران کے کال ریکارڈ میں ایک نمبر ملا ہے جس سے وہ مستقل رابطے میں تھا۔ اس آدمی کا نام الیاس سندھو ہے۔ الیاس سندھو، یہ نام تو سنا سنا لگ رہا ہے، جنید نے دماغ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ سر، یہ تو وہی سندھو ہے جس پر منشیات کی فروخت کا الزام ہے۔ کئی بار پکڑا بھی گیا ہے، لیکن اپنے اثر و رسوخ دکھا کر ہمیشہ چھوٹ جاتا ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا، 3-4 سال پہلے تو میں نے گرفتار کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے یا تو عمران نشے کا عادی ہے یا پھر وہ الیاس سندھو کے لیے کام کرتا ہے۔ کہیں یہی تو وہ چوتھا آدمی نہیں ہے، حماد نے کہا۔ کیا پتا، جنید نے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا اور وہ لنچ کرنے چلے گئے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ کمرے میں صرف 2 آدمی موجود تھے۔ ایک آدمی نے نیلی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، دوسرے نے سیاہ کوٹ۔ نیلی جیکٹ والے کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ پولیس کو لاش بلکہ ڈھانچہ مل گیا ہے۔ زور شور سے تفتیش بھی جاری ہے، نیلی جیکٹ والے نے بتایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے پولیس تم تک پہنچ جائے گی؟ سیاہ جیکٹ والے نے پوچھا۔ ہاں شاید، لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر میں پکڑا گیا تو تمہارا نام بھی سامنے آ جائے گا۔ ہمیں لاش جلا کر راگ دریا میں بہا دینی چاہیے تھی، نہ لاش ہوتی نہ ہی تفتیش۔ اب خود بھی جیل جاؤ گے اور مجھے بھی ساتھ لے ڈبو گے۔ اس وقت جو بہتر لگا وہی کیا۔ ویسے بھی یہ سب تمہارا آئیڈیا تھا، میں کبھی بھی یہ قدم اٹھانے پر راضی نہیں تھا، نیلی جیکٹ والا بولا۔ دیکھو، میرا کام صرف مشورہ دینا ہے، اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا دوسرے آدمی پر منحصر ہے۔ میں نے ایک مشورہ دیا، تم نے قبول کیا اور قتل کر ڈالا۔ اب مجھے بلا وجہ ذمہ دار نہ ٹھہراؤ۔ دیکھو، اگر تم اسی طرح پریشان رہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس تم پر شک کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ اس لیے گھر جاؤ، سکون کا سانس لو۔ پیسے سے سب خریدا جا سکتا ہے، پولیس اور عدالت بھی۔ ہاں، اب یہی ایک امید باقی ہے، نیلی جیکٹ والے نے کہا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سیاہ کوٹ والے نے ایک نمبر ملایا۔ اکرام حسین کے قتل کی تفتیش ہو رہی ہے،
ہو سکتا ہے پولیس قاتل تک پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں بھی پکڑا جاؤں گا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کے بعد وہ فون پر ہدایت دیتا چلا گیا۔ شام 5 بجے انسپکٹر جنید اور انسپکٹر حماد فورنسک لیب میں داخل ہوئے۔ انہیں ڈاکٹر جبران نے بلایا تھا۔ ان کی بات نے کیس کا رخ ہی پلٹ دیا اور اب تک لگائے تمام اندازے غلط ثابت کر دیے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آپ یہ بات مکمل یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، 100% ایسا ہی ہوا، میں تصدیق کر چکا ہوں۔ تو اب کی تفتیش کے مطابق کہانی کچھ یوں ہے۔ ہمیں پیراڈائز کالونی میں کھدائی کرتے ہوئے ایک انسانی ڈھانچہ ملا۔ اس انسان کی موت طبعی تھی یا اسے قتل کیا گیا تھا، اور یہاں کس نے دفن کیا تھا، یہ سب جاننا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اس کیس کو حل کرنے کے لیے ہم نے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا۔ ہمیں ڈھانچے کے سینے میں دل کی دھڑکن کنٹرول کرنے والا پیس میکر ملا۔ اس کی مدد سے ہم اس اسپتال تک بھی پہنچ گئے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلا ڈاکٹر اکرام حسین نامی آدمی کا ہے جو گرین روڈ کا رہائشی رہا۔ دوسری طرف فورنسک سائنس کی مدد سے ہم نے ڈھانچے کا چہرہ ریکنسٹرکٹ کر لیا جو ہو بہو اکرام حسین کا ہی تھا۔ تیسرا، ڈھانچے کا ڈی این اے اکرام حسین کے بھائی عمران حسین سے ملا کر دیکھا گیا اور اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ ڈھانچہ اکرام حسین کا ہی ہے۔ اتنا کہہ کر جنید خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے سائبر سیل کی مدد سے اکرام حسین کا موبائل ریکارڈ اور لاسٹ لوکیشن نکلوائی۔ لاسٹ لوکیشن بھی وہیں کی تھی جہاں ہمیں ڈھانچہ ملا تھا۔ پھر ہم نے کال ریکارڈ نکلوایا اور اس سے کافی حد تک معاملہ واضح ہو گیا۔ دوسرا، ہمیں مقتول کے کپڑوں پر کسی اور کے خون کے دھبے ملے جو یقیناً قاتل کے تھے۔ اب ہمارے لیے قاتل تلاش کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہمیں صرف اس آدمی کی تلاش تھی جس کے خون کے دھبے مقتول کے لباس پر موجود تھے۔ پہلے میرا شک اختر خان کی طرف گیا۔ اکرام حسین کی موت کے بعد سالوں سے زمین کے تنازع کو لے کر جو کیس چل رہا تھا اس کا فیصلہ اختر خان کے حق میں آ گیا، کیونکہ کیس کی پیروی کرنے والا اکرام حسین تو اب اس دنیا میں رہا نہیں تھا اور چھوٹا بھائی عمران ابھی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ ان عدالتی معاملات کے بارے میں کچھ نہ جانتا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ قتل ہارون شاہد نے کیا ہوگا۔ ہارون کافی عرصے سے کاروبار میں گھپلا کر رہا تھا اور اکرام حسین اسے پکڑ بھی چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کروڑوں کے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس نے سوچا کہ اکرام حسین کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور خود سارا کاروبار سنبھال لے۔ ہارون شاہد کے پاس بھی اکرام حسین کو قتل کرنے کی ٹھوس وجہ موجود تھی۔ مقتول کے لباس پہ لگا خون ان دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں ہے۔ خون کسی تیسرے شخص کا ہے اور اس شخص کا نام ہے عمران حسین۔ ڈاکٹر جبران نے جنید کی بات آگے بڑھائی۔ جی ہاں، جب ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے عمران کا خون لیا گیا تو ڈاکٹر جبران کو یہ بات پتہ چلی کہ عمران آئس جیسے خطرناک نشے کا عادی ہے۔ ہم نے عمران کا ریکارڈ نکلوایا تو پتہ چلا وہ 3 سال پہلے جیل کی ہوا کھا چکا ہے، لیکن اس پر آئس فروخت کرنے کا الزام تھا جو ثابت نہ ہو سکا۔ ہو سکتا ہے اس وقت وہ صرف آئس فروخت کرتا ہو، لیکن بعد میں خود بھی استعمال کرنے لگا ہو۔ وہ ایک منشیات فروش الیاس سندھو کے ساتھ بھی مستقل رابطے میں ہے۔ ہو سکتا ہے جب اکرام حسین کو یہ بات پتہ چلی ہو تو انہوں نے اسے بہت ڈانٹا ہو۔ اسی وجہ سے عمران کے دل میں اپنے بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہو۔ شاید اس نے سوچا اگر اکرام حسین اس دنیا میں نہ رہے تو وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے اور اکرام حسین کی ساری دولت اور جائیداد بھی اس کی ہو جائے گی۔ اکرام حسین کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے عمران ہی اس کی جائیداد کا وارث تھا۔ پھر ایک دن وہ انہیں غیر آباد کالونی میں لے گیا اور قتل کر کے لاش وہیں دفنا دی۔ اب ہمیں صرف عمران کو گرفتار کرنا ہے اور پھر کیس کلوز۔ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت جنید کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے کال موصول کی اور بات کرنے لگا۔ ہیلو،
کیا؟ اوہو، جنید نے کال کاٹ دی۔ سر کیا ہوا؟ عمران حسین کو کسی نے قتل کر دیا۔ کیا؟ یعنی اکرام حسین کے قاتل کو ہی قتل کر دیا گیا؟ وہ سب ہکا بکا رہ گئے۔ اگلی صبح 11 بجے وہ فورنسک لیب میں پہنچے۔ جس اسٹریچر پر کل تک اکرام حسین کا ڈھانچہ پڑا تھا، آج وہاں اس کے بھائی عمران حسین کی لاش پڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا رپورٹ ہے؟ انسپکٹر جنید نے پوچھا۔ عمران حسین کی موت کل شام 5 سے 6 بجے کے قریب ہوئی۔ اسے بھی اسی پستول سے مارا گیا ہے جس سے اکرام حسین کا قتل ہوا تھا، لیکن ہم تو سمجھ رہے تھے اکرام کا قاتل عمران ہے۔ اب عمران بھی مارا گیا۔ حماد نے الجھن کا اظہار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اکرام حسین کے قتل میں عمران کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی شریک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ہم عمران تک پہنچ گئے ہیں، اس نے عمران کو ہی مروا دیا تاکہ ہم اس تک نہ پہنچ سکیں۔ جنید نے عمران کی لاش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سر الیاس سندھو پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے وہی عمران کا ساتھی ہے۔ حماد نے خیال کا اظہار کیا۔ فاروق کو الیاس سندھو کا موبائل ریکارڈ نکالنے کے لیے کہا تھا، پتہ کرو اس کی رپورٹ کہاں تک تیار ہوئی۔ حماد نے فاروق کو فون ملایا، کچھ دیر اس سے بات کی اور پھر جنید سے کہا، سر رپورٹ تیار ہے۔ فاروق کہہ رہا ہے 10 نومبر 2021 کے دن جس وقت اکرام حسین کا موبائل بند ہوا، اسی وقت عمران اور الیاس بھی اس کے آس پاس ہی تھے۔ تینوں موبائلز کے سگنل ایک ہی ٹاور سے آ رہے تھے، یعنی ہمارا شک درست نکلا۔ الیاس سندھو کو اٹھاؤ۔ جنید کی بات سن کر حماد چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جنید نے ڈاکٹر جبران سے کہا، الیاس سندھو کے خلاف کیا یہ ثبوت کافی ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ اس لیے میرے پاس آپ کے لیے ایک پکا ثبوت موجود ہے جسے الیاس سندھو جھٹلا نہیں سکے گا۔ ڈاکٹر جبران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ جنید نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا تو ڈاکٹر جبران مسکرا دیا۔ رات 8 بجے تک ان کی تفتیش مکمل ہو چکی تھی اور وہ سب پولیس اسٹیشن کے کانفرنس روم میں موجود تھے۔ وہاں الیاس سندھو، اختر خان اور ہارون شاہد بھی موجود تھے۔ الیاس تو مطمئن تھا، لیکن باقی دونوں کے چہرے زد پڑ چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان دونوں میں سے ہی کوئی قاتل ہے۔ انسپکٹر جنید نے بات کا آغاز کیا۔ پرسوں صبح ہمیں پیراڈائز کالونی میں کھدائی کرتے ہوئے ایک ڈھانچہ ملا اور تفتیش کے بعد ہمارے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔ آخرکار ہمیں اس کے خلاف ٹھوس ثبوت مل ہی گئے۔ اتنا بتا کر جنید خاموش ہو گیا اور تمام حاضرین کی طرف دیکھنے لگا۔ اور وہ ثبوت کیا ہے؟ الیاس سندھو نے پوچھا۔ ایک لاکٹ جو ہمیں اکرام حسین کی لاش کے قریب ملا۔ پہلے تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ وہ لاکٹ اکرام حسین کا ہی ہے، اس لیے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن آج صبح عمران کی لاش ملنے کے بعد اسی لاکٹ کا ڈاکٹر جبران نے بغور معائنہ کیا تو پتہ چلا وہ لاکٹ مقتول کا نہیں ہے بلکہ قاتل کے ساتھی کا ہے۔ یہ بات آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اختر خان نے پوچھا۔ اس لیے لاکٹ کھولنے پر اندرونی حصے میں 2 تصاویر بنی ہوئی ہیں، دائیں طرف مرد کی تصویر اور بائیں طرف ایک عورت کی تصویر۔ مرد کی تصویر نہ تو اکرام حسین کی ہے اور نہ ہی عمران حسین کی، یہ تصویر کسی تیسرے شخص کی ہے۔ ہمیں اکرام حسین کے کپڑوں سے خون کے داغ ملے جو عمران کے تھے۔ اسی بنا پر ہمیں پتہ چل گیا کہ اکرام حسین کی موت کے وقت عمران ساتھ ہی تھا۔ اب اکرام پر گولی عمران نے چلائی یا اس کے ساتھی نے، ہم یہ بات نہیں جانتے۔ وہ تصویر کس کی ہے؟ الیاس سندھو نے پوچھا۔ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے جنید بولا، ہم اپنی تفتیش کا دائرہ مزید بڑھاتے ہوئے ان سب افراد کی نگرانی کروانے میں لگے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ عمران کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ایک اور بات
जिस दिन इकराम हुसैन कत्ल हुआ, इलियास सिंधु और इमरान हुसैन की मोबाइल लोकेशन भी आसपास थी। हमें अंदाजा हो गया कि दोनों ने मिलकर ही इकराम का कत्ल किया है। मैंने कोई कत्ल नहीं किया, ये सब झूठ है, इलियास चिल्ला उठा। मैंने कब कहा कि आपने कत्ल किया है? ढांचे के पास से मिलने वाला लॉकेट आपका नहीं है, बल्कि वो तो इकराम हुसैन के कारोबारी शराकतदार हारून शाहिद का है। हारून शाहिद? सब चिल्ला उठे। जी हाँ, इस कहानी का असल मास्टरमाइंड हारून शाहिद ही है। इसी ने इकराम हुसैन को धोखा दिया, फ्रॉड किया और इमरान को मंशियात का आदी बनाया और फिर उसे इकराम के कत्ल करने पर उकसाया। और अब 2 साल बाद जब हमें इकराम का ढांचा मिल गया और केस की तफ्तीश शुरू हो गई, तो उसने इमरान को भी कत्ल करवा दिया ताकि पकड़े जाने पर वो इसका नाम न ले ले। जुनैद ने अजीब अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। आपके पास क्या सबूत है कि मैंने ही इमरान को कत्ल किया? और वो लॉकेट भी मेरा है। मेरी और मेरी बीवी की कई तस्वीर सोशल मीडिया पर हैं। कोई भी तस्वीर हासिल कर सकता है और जानबूझकर लॉकेट लाश के पास छोड़ सकता है ताकि मैं पकड़ा जाऊं। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। और अब 2 साल पुराने लॉकेट पर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिलना भी नामुमकिन है। अब इस बात का फैसला कैसे किया जाए कि लॉकेट आप ही का था, किसी ने आपको फंसाया नहीं? मैं ये बात नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इकराम के इंतकाल के बाद कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ। मुझ पर तो अब करोड़ों का कर्जा है, मैं क्यों किसी को कत्ल करूंगा? हारून ने बताया। बज़ाहिर शक के दायरे में आप नजर आते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। इकराम हुसैन और इमरान हुसैन दोनों भाइयों के कत्ल बिलाशुबह इलियास सिंधु ही है। हम तो आपके साथ दिल लगी कर रहे थे। जुनैद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या मजाक है? कभी कहते हैं मैं कातिल हूँ, कभी कहते हैं हारून शाहिद। आप बिला वजह वक्त जाया कर रहे हैं। जाएं और असल कातिल की तलाश करें, इलियास सिंधु चिल्लाया। अब हम मजाक नहीं कर रहे। ये बात दुरुस्त है कि हमें इकराम हुसैन के ढांचे के पास एक लॉकेट मिला। ये भी सच है कि लॉकेट में हारून शाहिद और उसकी बीवी की फोटो है। लेकिन एक बात और भी सच है, वो ये कि हारून शाहिद और उसकी बीवी की फोटो पर आपकी उंगलियों के निशानात हैं, जिससे साबित होता है कि आपने जानबूझकर हारून को फंसाने के लिए लॉकेट लाश के साथ फेंका था, ताकि अगर पुलिस लाश तक पहुंच जाए तो कत्ल का इल्जाम हारून पर आए। जमीन में 2 साल से जायद दफन शुदा लॉकेट में उंगलियों के निशान, क्या मजाक है ये? इलियास सिंधु मुस्कुरा दिया। फिंगरप्रिंट्स लॉकेट पर नहीं, लॉकेट के पेंडेंट के अंदर मौजूद तस्वीर पर मिले हैं। पेंडेंट तो बंद था, इसलिए फिंगरप्रिंट्स महफूज रहे और आपका बिछाया हुआ जाल तार तार हो गया। ये वो लम्हा था जब इलियास सिंधु को एहसास हो गया कि वो पकड़ा गया। उसका सर झुक गया। हाँ तो इलियास सिंधु, अब बताओ ये सारा क्या माजरा है? मैं इमरान को पिछले 4 साल से मंशियात फरोख्त कर रहा था। उसे मैंने ही आइस के नशे का आदी बनाया। वो शुरू से ही भाई को पसंद नहीं करता था। वो हर बात पर उसे टोकता रहता और घंटों नसीहतें करता रहता। उसे ये सब पसंद नहीं था। वो एक आज़ादाना जिंदगी गुजारना चाहता था। इमरान मुझसे हर बात शेयर करता था। एक दिन मैंने एक शैतानी मंसूबा बनाया। मंसूबा ये था, इकराम को मार कर उसके कत्ल का इल्जाम हारून शाहिद पर लगा दिया जाए। इस तरह सारे कारोबार का तन्हा मालिक इमरान हुसैन बन जाएगा। और वो तो पहले ही मेरी मुट्ठी में कैद था। इसलिए मैंने एक लॉकेट खरीदा। सोशल मीडिया अकाउंट से हारून और उसकी बीवी के फोटो प्रिंट करवाकर लॉकेट के पेंडेंट में लगा दिए। मेरे वहमो गुमान में भी ना था कि पुलिस तस्वीर पर लगे फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड भी निकलवा सकती है। और यही मेरी गलती थी। इमरान इकराम को प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने पैराडाइज कॉलोनी ले गया
وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ میں اپنا پستول نکالا اور عمران کو دے دیا۔ جیسے ہی اکرام نے عمران کے ہاتھ میں پستول دیکھا، وہ عمران پر جھپتا۔ اسی کھینچا تانی میں گولی چل گئی جو عمران کے بازو کو چھو کر نکل گئی۔ وہ زخمی ہو گیا اور شاید اسی کا خون اکرام کے لباس پر لگ گیا، لیکن پستول عمران کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ اس نے فوراً اکرام کے سینے کا نشانہ لے کر گولی چلا دی اور وہ مارا گیا۔ اس جگہ گڑھا میں پہلے ہی کھود چکا تھا۔ ہم دونوں نے اکرام کا پرس اور موبائل نکال کر لاش گڑھے میں ڈال کر دفنا دی۔ ہارون کی فوٹو والا لاکٹ بھی لاش کے پاس پھینک دیا۔ پھر ہم نے اکرام کا موبائل اور سم توڑ دیے، اس کا شناختی کارڈ اور باقی کاغذات دریا میں بہا دیے۔ اس کے بعد عمران اکرام کے کاروبار اور اس کے گھر کا مالک بن گیا۔ اب پتہ نہیں کیسے آپ کو ڈھانچہ مل گیا اور آپ 2 دن میں ہی اصل مجرم تک پہنچ گئے۔ الیاس سندھو نے اقرار جرم کر لیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں یا چہرے پر ذرا پشیمانی نہیں تھی۔ سندھو صاحب، جرم کبھی بھی چھپ نہیں سکتا، ایک نہ ایک دن اس کا مجرم پکڑا ہی جاتا ہے۔ آج کل سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، 2-3 سال پرانے جرم کا سراغ لگانا تو معمولی بات ہے۔ اب ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم 30-40 سال پہلے کیے گئے جرم کا بھی سراغ لگا لیتے ہیں۔ لاشیں، ڈھانچے یا جائے واردات میں ملی اشیاء کبھی بھی بے زبان نہیں ہوتی۔ فورنزک ٹیکنالوجی کی مدد سے ہر مردے کی زبان کھلوا لیتے ہیں۔ لاش خود بتاتی ہے کہ اسے کب اور کیسے قتل کیا گیا۔ ڈاکٹر جبران مسکراتے ہوئے بولے، اور پھر اچھے سراغ رساں بھی یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کس نے اور کیوں قتل کیا۔ انسپکٹر جنید نے ڈاکٹر جبران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور مسکرا دیا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ 2 کانسٹیبل آگے بڑھے اور الیاس سندھو کو حوالات کی طرف لے جانے لگے۔